अपनी प्लेट में डाले हलवे को चम्मच से हिलाते सलार ठटका। इसने पहले सईदा अम्मा को देखा, फिर अमामा को। वो भी ठटकी थी और कुछ गड़बड़ाई भी। सलार के पीठ पीछे इसकी बुराई और इसके गिले शिकवे करना और बात थी, मगर इसके सामने बैठकर वही कुछ दोहराना, खास तौर पर जब इन इल्ज़ामात का कुछ हिस्सा किसी झूठ पर मबनी हो, वो वाकई घबरा गई थी। सलार को ये सवाल नहीं तबसरा लगा। जी, इसने इनकी तायद की। वो मर्द दोज़ख में जाते हैं जो अपनी बीवियों को तंग करते हैं। सईदा अम्मा ने अगला जुमला बोला। इस बार सलार फौरी तौर पर तायद नहीं कर सका। वो खुद मर्द था और शोहर भी, लाख वो अमामा पर मरता हो, लेकिन बीवी की मौजूदगी में इस तबसरे की तायद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुसद्दक था। वो शादी के दूसरे ही दिन इतनी फर्माबरदारी नहीं दिखा सकता था जिस पर वो बाद में सारी उम्र पछताता। इस बार कुछ कहने के बजाय इसने चाय का कप होठों से लगाया। इसकी खामोशी ने सईदा अम्मा को कुछ और तपा दिया। दूसरों के दिल दुखाने वाले को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। सलार ने हलवा खाते खाते इस जुमले पर गौर किया, फिर तायद में सर हिला दिया। जी बिल्कुल। सईदा अम्मा को इसकी ढिठाई पर गुस्सा आया। शरीफ घराने के मर्दों का वतीरा नहीं है कि दूसरों की बेटियों को पहले ब्याह कर ले जाएं और फिर इन्हें अपनी पहली बीवियों के किस्से सुनाने बैठ जाएं। अमामा की जैसे जान पर बन गई। कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। आपकी चाय ठंडी हो रही है अम्मा। इसने सूरत हाल संभालने की कोशिश की। सलार ने बारी बारी इन दोनों को देखा। इसे इस जुमले का सर पैर समझ में नहीं आया था और पहले जुमलों से इनका क्या ताल्लुक था, वो अभी भी नहीं समझ पाया। लेकिन तायद करने में कोई बुराई नहीं थी क्योंकि बात मुनासिब थी। ठीक कह रही हैं आप, इसने बिल आखिर कहा। इसकी सादतमंदी ने सईदा अम्मा को मजीद तपा दिया। शक्ल से कैसा शरीफ लग रहा है, इसीलिए तो सब भाई भी धोखा खा गए। उन्होंने डॉक्टर सब्त अली को गलती करने पर छूट दी। आमना के लिए बहुत रिश्ते थे। सईदा अम्मा ने सिलसिला कलाम जोड़ा। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो एक गलत आदमी को अमामा की कद्र कीमत के बारे में गलत लेक्चर दे रही थी। हलवे की प्लेट हाथ में लिए सलार ने एक नज़र अमामा को देखा, फिर सईदा अम्मा को जो बेहद जोश खरोश से कह रही थी। ये सामने वाले ज़हूर साहब के बड़े बेटे ने आमना को कहीं देख लिया था। माँ बाप को साफ साफ कह दिया इसने कि शादी करूँगा तो इसी लड़की से। हालांकि बेटी के साथ बचपन की मंगनी भी तोड़ दी। इस बार सलार ने हलवे की प्लेट टेबल पर रख दी। वो कम से कम अमामा के किसी ऐसे रिश्ते की तफसीलात मज़े से हलवा खाते हुए नहीं सुन सकता था। अम्मामा ने इस बार सईदा अम्मा को रोकने की कोशिश नहीं की थी। बड़ी ही आमियाना बात थी, लेकिन वो भी जैसे चाहती थी कि कोई सलार को बताए कि वो काबिल कदर है। वो इसे सिर्फ बीवी समझकर बर्ताव नहीं कर सकता। जूते घिस गए लड़के की माँ के यहाँ के चक्कर लगा लगा कर। मोहल्ले के हर मोअज़्ज़िज़ आदमी से कहलवाया। इसने मेरे बेटे तक को इंग्लैंड फ़ोन करवाया इस रिश्ते के लिए। सईदा अम्मा बोल रही थी। सलार अब बेहद संजीदा था और अमामा कदरे ला ताल्लुकी के अंदाज में सर झुकाए हलवे की प्लेट में चम्मच हिला रही थी। इसके माँ बाप ने कहा कि जो चाहे हक महर लिखवा ले, बस अपनी बच्ची को हमारी बेटी बना दे। सलार ने बेहद जताने वाले अंदाज में अपनी रेस वॉच यूँ देखी जिसे से दूर देर हो रही थी। सईदा अम्मा को इसकी इस हरकत पर बुरी तरह से ताव आया। इस गुफ्तगू के जवाब में कम से कम वो इससे इस बेनियाजी की तवक्को नहीं कर रही थी। अभी आज भी इसकी माँ आई हुई थी। बहुत अफसोस से कह रही थी कि बड़ी ज्यादती की इनके बेटे के साथ मैंने। एक बार नहीं 2 बार कह रही थी कि हमें छोड़कर किसी एरे गैरे के साथ पकड़ा कर ब्याह दिया। मेरा बेटा क्यों नज़र नहीं आया आपको? रानियों की तरह रखता अपना को, देख देख कर जीता है इसे। सईदा अम्मा अब मुबालगा अमेज़ी के आखिरी हदूद को छूने की सर तोड़ कोशिश कर रही थी। सामने बैठे हुए शख्स के चेहरे पर अब भी मरूबियत नाम की कोई चीज़ नमूदार नहीं हुई थी। वो संजीदा चेहरे के साथ इन्हें यकटिक देख रहा था। सईदा अम्मा को लगा उन्होंने इसके साथ शादी करके वाकई आमना की किस्मत फोड़ी थी। बेहद खफगी के आलम में उन्होंने सर्दी के मौसम में भी पानी का गिलास उठाकर एक घूंट में पिया था। इसकी ये खामोशी अमामा को भी बुरी तरह चुभी थी। वो रात को इससे क्या कुछ कह रहा था और अब यहाँ सईदा अम्मा को बताने के लिए इसके पास एक लफ्ज़ भी नहीं था।
کہ وہ اس کے لیے اہم ہے یا وہ اس کا خیال رکھے گا یا کوئی اور وعدہ، کوئی اور تسلی، کوئی اور بات، کچھ تو کہنا چاہیے تھا اسے سعیدہ اماں کے سامنے۔ اسے عجیب بے قدری اور بے وقتی کا احساس ہوا تھا۔ رنج کچھ اور سوا ہوا، فاصلہ کچھ اور بڑھا تھا۔ اس نے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کرتے دو لفظوں کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ اکیلے میں تعریف نہ کرے لیکن یہاں بھی کچھ کہہ دیتا، کچھ تو۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس سے روایتی شوہروں والا رویہ رکھے، لیکن خود وہ اس سے روایتی بیوی والی ساری توقعات لیے بیٹھی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، مجھے صبح آفس جانا ہے، آج کل کام کچھ زیادہ ہے۔ سالار کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سعیدہ اماں سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا، میں آج یہیں رکوں گی سعیدہ اماں کے پاس۔ سالار چند لمحوں کے لیے بھونچکا رہ گیا۔ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سعیدہ اماں کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اب یکدم بیٹھے بٹھائے یہ فیصلہ، ہاں بالکل یہیں چھوڑ جاؤ اسے۔ سعیدہ اماں نے فوراً تائید کی۔ امامہ اس کی انکار کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، یہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سالار نے بڑی سہولت سے کہا۔ برتن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا، وہ ایک جھپاکے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ سعیدہ اماں نے بے حد قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ سالار نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی۔ سالار کو امامہ کے یوں چلے جانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سعیدہ اماں کی ان ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا وہ گفتگو جتنی اپسیٹ کرنے والی تھی اتنی ہی امامہ کا ایک دم کیے جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہیں رہے گی۔ اسے برا لگا تھا، لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر اعتراض یا خفگی کا اظہار کرتا، اور وہ بھی سعیدہ اماں کے سامنے۔ اوکے، میں چلتا ہوں پھر۔ وہ سعیدہ اماں کے ساتھ باہر صحن میں نکل آیا۔ اس کا خیال تھا امامہ کچن میں برتن رکھ کر اسے خدا حافظ کہنے تو ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ وہ کچھ دیر سعیدہ اماں سے بے مقصد باتیں کرتا صحن میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ سعیدہ اماں کے لہجے میں اتنی سرد مہری نہ ہوتی تو ان سے امامہ کو بلوانے کا کہتے ہوئے اسے جھجک محسوس نہ ہوتی۔ سعیدہ اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی بار اس محلے کے اس سامنے والے گھر کو سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں سے اکیلے واپس آنا اسے کھل رہا تھا۔ وہ اتنے سال اس کے بغیر ہی رہا تھا، اسے کبھی تنہائی نہیں چبھی تھی۔ اس نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی اور تنہائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی ڈرائیو کی زندگی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ کل بھائی صاحب کے ہاں چلیں گے، انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ، وہی بات کریں گے سالار سے، سعیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھیں۔ وہ بے حد پریشان تھیں۔ امامہ نے ان کی بات کی تائید کی نہ تردید۔ اب اس کا دل بھی کچھ کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سعیدہ اماں کی باتیں سن رہی تھی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سعیدہ اماں کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔ نہیں رہنے دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سعیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے نا، میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے، یہی تو چاہتا تھا وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی، اور تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ امامہ کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بالآخر کال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا، اور اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی؟ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا، اور اس تجزیے نے بھی اسے اذیت دی۔ میں زودِ رنج ہو گئی ہوں، یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے؟ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، بس یہ اہم ہے اس کے لیے؟
دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسج آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اس سے کہے گا وہ اسے مس کر رہا تھا۔ ٹیکسٹ میسج میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے 2 لفظ، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے اسے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح سے رونا۔ اسے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ سے بات کروا دو، میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں۔ شادی کر لی، اسے گھر بھی لے آؤ۔ اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ سکندر نے ابتدائی سلام دعا کے ساتھ چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ وہ آج اپنے میکے میں ہیں، سالار نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سعیدہ اماں کے گھر سے واپس آیا تھا۔ تو برخوردار، تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے، تم منہ اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ میں کیوں آ گئے؟ سکندر نے اسے ڈانٹا۔ وہ جواباً ہنسا۔ ممی پاس ہی ہیں، اس نے موضوع بدلا۔ ہاں، کیوں بات کرنی ہے؟ نہیں، فی الحال تو آپ سے ہی بات کرنی ہے، بلکہ کچھ زیادہ سیریس بات کرنی ہے۔ سکندر یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سالار سکندر تھا۔ وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو بات یقیناً بہت سیریس تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ سکندر الجھ گئے۔ وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد بتا ہی چکا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی، جس کے ساتھ اس نے اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان ڈاکٹر سبت علی کو جانتے تھے اور سالار کے توسط سے وہ 2-3 بار ان سے مل بھی چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی کے بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کا مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنے ہی لبرل تھی، اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا، جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدرے خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سالار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرف ایک دم خاموشی سی چھا گئی۔ سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ اتنے سالوں انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ کے لیے۔ مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ ہے، لیکن وہ امامہ ہی ہے۔ آخری جملے کے علاوہ اسے باقی تفصیل اہمکانہ نہیں لگی۔ سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھا، جو اسٹار پلس پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اتر کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اب بے حد عجلت کے عالم میں باہر نکل گئے۔ طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، اب 2 گھنٹے لگا کر آئیں گے، طیبہ نے قدرے خفگی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باہر لاؤنج میں سکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنی آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سالار سکندر تھا۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد وہ جب بالآخر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھی، لیکن سکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔ سکندر عثمان اس سے ناراض نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ ان تمام خدشات کو سمجھ سکتا تھا جو یکدم ان کے ذہن میں جاگ اٹھے تھے۔ اتنے سال سے ہاشم مبین کی فیملی کے ساتھ ان کے تمام تعلقات مکمل طور پر منقطع تھے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ پرسکون تھا۔ امامہ کی اس فوری گمشدگی کے بعد شروع کے چند مہینے وہ انہیں تنگ کرتے رہے تھے، لیکن جوں جوں انہیں یقین ہوتا گیا کہ سکندر عثمان اور سالار کا واقعی امامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ساری گرد جیسے آہستہ آہستہ بیٹھتی گئی۔ اس کے باوجود ہاشم مبین کو اب بھی یقین تھا کہ رابطہ نہ ہونے کے باوجود
امامہ کو بھاگنے میں سلار کا کسی نہ کسی طرح ہاتھ ضرور تھا، مگر یہ بات ثابت کرنا مشکل تھا، اور اب 9 سال بعد یکدم جیسے ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہاشم مبین اور اس کی فیملی کیا طوفان اٹھاتی، اس کے بارے میں سکندر کو کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ اگر پریشان تھے تو سالار ان کی پریشانی کو سمجھ سکتا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، اور اس وقت اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔ اس نے گردن موڑ کر اس خالی بستر اور تکیے کو دیکھا۔ اسے پچھلی رات اس تکیے پر بکھری زلفیں یاد آئیں۔ چند لمحوں کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ وہیں تھی، اس تکیے سے اس کے کندھے اور اس کے کندھے سے اس کے سینے تک آتی ہوئی۔ وہ سیاہ ریشمی زلفیں ایک بار پھر سے اس سے لپٹنے لگی تھی۔ اس نے لائٹ آف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پچھلی رات نہیں تھی کہ اسے تاریکی میں بھی نیند آ جاتی۔ وہ ساری رات نہیں سوئی۔ غصہ، رنج، افسوس اور آنسو، وہ ایک کیفیت سے نکلتی اور دوسری میں داخل ہوتی رہتی۔ سحری کے وقت بھی اس کا دل بستر سے نکل کر سعیدہ اماں کا سامنا کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنی اتری ہوئی شکل دکھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ سعیدہ اماں اسے مجبور نہ کرتی تو وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتی۔ واپس کمرے میں آنے پر اس نے ایک بار پھر اپنے سیل پر سالار کی مسڈ کال دیکھی۔ اس نے سیل آف کیا اور کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ سالار نے 10 بجے کے قریب آفس سے اسے کال کی۔ سیل آف تھا۔ 11 بجے کال کرنے پر ایک بار پھر سیل آف ملا۔ اس بار اس نے سعیدہ اماں کی لینڈ لائن پر کال کی۔ امامہ سو رہی ہے، انہوں نے چھوٹتے ہی سرد مہری سے اسے اطلاع دی۔ اچھا، جب وہ اٹھے تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے کال کر لے، اس نے پیغام دیا۔ دیکھوں گی، اگر اس کے پاس فرصت ہوئی تو کر لے گی، سعیدہ اماں نے یہ کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ سیل ہاتھ میں پکڑے رہ گیا۔ اگلے 5 منٹ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا سعیدہ اماں کے جواب پر غور کرتا رہا۔ امامہ کو اس کا پیغام مل گیا تھا اور سعیدہ اماں نے سالار کو دیا جانے والا جواب اسے سنا دیا۔ وہ خاموش رہی۔ آج بھائی صاحب کی طرف چلیں گے، سعیدہ اماں نے اسے چپ دیکھ کر کہا۔ آج رہنے دیں، سالار کے گھر والے آ رہے ہیں، بعد میں بات کر لیں گے، امامہ نے سعیدہ اماں سے کہا۔ سالار نے 1:30 بجے کے قریب فون کیا اور اس کی آواز سنتے ہی کہا، تھینک گاڈ، تمہاری آواز تو سننا نصیب ہوا مجھے۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور پہنچتے ہی والا ہوگا، تم تیار ہو جاؤ، سالار نے اس کی خاموشی نوٹس کیے بغیر اسے اطلاع دی۔ ڈنر کے لیے کیا بنانا ہے؟ امامہ نے جواباً کہا۔ کون سا ڈنر؟ تمہارے پیرنٹس کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ نہیں، ڈنر فرقان کے گھر پر ہے، میں ڈنر خود تیار کر لوں گی، اس نے اس اطلاع پر دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ ڈنر وہ ہم دونوں کے لیے نہیں بلکہ ممی، پاپا اور انیتا کے لیے کر رہا ہے، لیکن سحری کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میری فیملی میں روزے وغیرہ کوئی نہیں رکھتا، لیکن پوچھ لوں گا اور کر لیں گے کچھ نہ کچھ، فریج میں بہت کچھ ہے، تم اس جھنجھٹ میں نہ پڑو۔ ہیلو، سالار نے جس سے لائن پر اس کی موجودگی کو چیک کیا۔ میں سن رہی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ امامہ، تم اور سعیدہ اماں کل رات کو رو کیوں رہی تھیں؟ سالار نے بالآخر وہ سوال کیا جو پچھلی رات سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ ایسے ہی، وہ کچھ دیر کے لیے جواب نہ دے سکی، اور سعیدہ اماں کا موڈ بھی کچھ آف تھا۔ پتہ نہیں، تم پوچھ لیتے، اس نے اب بھی اسی انداز میں کہا۔ چلو تم اب تیار ہو جاؤ، گھر پہنچ جاؤ تو مجھے ٹیکسٹ میسج کرنا، اگر میں فری ہوا تو تمہیں کال کر لوں گا، امامہ نے جواباً خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کا دل چاہا تھا اس سے کہے، ضرورت نہیں۔ وہ تقریباً 2:30 بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تھی، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے۔ بیڈ رومز یا باتھ رومز میں کچھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سالار آفس سے جانے سے پہلے یقیناً ہر کام خود ہی کر کے گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وجود کو بے مصرف محسوس کیا۔ ایک بیڈ روم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا بیڈ روم وہ اسٹڈی کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ اسی طرح کے ریکس پر CDs اور DVDs کے انبار بھی نظر آئے۔ سٹنگ روم میں موجود ریکس پر بھی DVDs اور CDs تھیں، لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی نسبت بہت کم تھی، اور ایک اسٹڈی ٹیبل پر بس ایک ڈیسک پر میوزیکل انسٹرومنٹس بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں کچھ اسے ڈسک ڈیزائنر ٹیپ تھے۔ وہ اسٹڈی ٹیبل اس کمرے کی وہ واحد چیز تھی جس پر پڑے کاغذ، فائلز
اور بے ترتیب نظر آئے۔ وہ اٹھنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنا بھول گیا تھا، شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ان پیپرز کو ٹھیک کر دے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے خدشہ تھا وہ یہ کام سلار جیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی پیپرز ادھر ادھر ہو گیا تو وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ فریج اور فریزر میں وہ واقعی کھانے کا بہت سا سامان تھا، اور اس کو یقین تھا کہ ان میں سے 90% اشیاء فرقان اور نوشین کی مرہون منت تھی۔ جو چیزیں سلار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھیں، ان میں پھلوں کے علاوہ ڈرنکس اور ٹن پیکڈ فوڈ آئٹمز ایک محدود تعداد میں تھیں۔ اس نے چند ٹن نکال کر دیکھے، وہ تقریباً سب کے سب سی فوڈ تھے۔ امامہ کو کھانے میں صرف ایک چیز ناپسند تھی، سی فوڈ۔ روزے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی نہ ہوتا تو وہ ان ڈبوں پر بنے ہوئے کریمز اور پراؤنز دیکھ کر اسے وومیٹنگ شروع ہو جاتی۔ اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان ٹنز کو واپس فریج میں رکھ دیا۔ وہ یقیناً ڈیکوریشن کے مقصد سے خرید کر نہیں رکھے گئے تھے۔ وہ خرید کر لاتا تھا تو یقیناً کھاتا بھی ہوگا۔ اس کا خراب موڈ کچھ اور ابتر ہو گیا۔ ابھی اور کیا کیا پتہ چلنا تھا اس کے بارے میں۔ اس نے کچن کے کیبنٹس کھول کر دیکھے اور بند کر دیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کچن میں فریج کے علاوہ صرف کافی کیبنٹس اور برتنوں کے ریکس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں۔ وہ کچن صرف ناشتے اور سینڈوچ والی میلز کے علاوہ صرف چائے یا کافی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں اسے چند فرائی پینز کے علاوہ کسی قسم کے پکانے کے برتن نظر نہیں آئے۔ کچن میں موجود کراکری میں ایک ڈنر سیٹ اور چند واٹر اور ٹی سیٹس پر مشتمل تھی، یا اس کے علاوہ کچھ مگز تھے یا پھر بریک فاسٹ سیٹ۔ یقیناً اس کے گھر آنے والے افراد کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ کچن سے نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کا واحد غیر دریافت شدہ حصہ بیلکنی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، اور وہ پہلی جگہ تھی جہاں آتے ہی اس کا دل خوش ہوا تھا۔ 6 فٹ چوڑی اور 12 فٹ لمبی وہ ٹیرس نما بیلکنی کو ٹیرس گارڈن کہنا زیادہ مناسب تھا۔ مختلف شکلوں اور سائزز کے گملوں میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں لگی ہوئی تھیں، اور شدید سرد موسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر خاصی محنت اور وقت لگایا گیا تھا۔ وہاں آس پاس کی بیلکنیوں سے بھی ایسے ہی سبز رنگ کے پودے اور بیلیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں، لیکن یقیناً سلار کی بیلکنی کی حالت سب سے بہتر تھی۔ لاؤنج کی قد آدم کھڑکیاں بھی اسی بیلکنی میں تھیں، اور بیلکنی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار کے ساتھ زمین پر ایک میٹ موجود تھا۔ وہ شاید یہاں آ کر بیٹھتا ہوگا یا دھوپ میں لیٹتا ہوگا، شاید ویکینڈ پر، ورنہ سردی کے موسم میں اس میٹ کے وہاں موجودگی کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ بیلکنی کی منڈہر کے قریب ایک اسٹول پڑا ہوا تھا۔ وہ یقیناً وہاں آ کر بیٹھتا تھا۔ نیچے دیکھنے کے لیے منڈہر پر مگ کے چند نشانات تھے۔ چائے یا کافی پیتا ہے یہاں بیٹھ کر، مگر کس وقت؟ یقیناً رات کو، اس نے سوچا اور آگے بڑھ کر نیچے جھانکا۔ وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈنگ کا لان اور پارکنگ تھا۔ کچھ فاصلے پر کمپاؤنڈ سے باہر سڑک بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک پورش ایریا تھا اور سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بھی اپنے بال بنا رہی تھی کہ جب اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ فوری طور پر اسے نوشین ہی کا خیال آیا تھا، لیکن دروازے پر ایک ریسٹورنٹ کا ڈیلیوری بوائے چند پیکٹس لیے کھڑا تھا۔ میں نے آرڈر نہیں کیا۔ اسے لگا شاید وہ کسی غلط اپارٹمنٹ میں آ گیا ہے۔ اس نے جواباً سالار سکندر کا نام ایڈریس کے ساتھ دہرایا۔ چند لمحوں کے لیے وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ کم از کم اتنا لاپرواہ نہیں تھا اس کے بارے میں کہ اس کے افطار کے لیے کچھ انتظام کرنا بھول جاتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لینے کے لیے آفس سے نکل چکا ہوگا، اور ایئرپورٹ پہنچنے کی بھاگ دوڑ میں اسے شاید وہ یاد بھی نہیں ہوگی۔ کچن میں ان پیکٹس کو رکھتے ہوئے اس کا غصہ اور رنجیدگی کچھ کم ہوئی، اور یہ شاید اس کا وہی اثر تھا کہ اس نے کال کر کے سلار کو مطلع کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ امامہ نے اسے کھانے کے بارے میں بتایا۔ میں رات کا کھانا اکثر اس ریسٹورنٹ سے منگواتا ہوں، کھانا اچھا ہوتا ہے ان کا، اس نے جواباً بڑے معمول کے انداز میں کہا۔ میں نے سوچا میں جب تک ان لوگوں کو گھر لے کر آؤں گا تب تک تم بھوکی بیٹھی رہو گی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر یکدم اسے احساس ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ سلار سے یہ 2 لفظ کہنا ایک عجیب سی جھجک جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔
وہ تقریباً 9:15 بجے کے قریب گھر آیا اور ڈول بیل کی آواز پر وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے، اور بعد میں ہونے والے واقعات نے تو یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی۔ اس سے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو یاد تھی، اور شاید اس کے خدشات کی وجہ بھی وہی کال تھی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثمان سمیت تینوں افراد اس سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملے تھے۔ وہ ان کے رویوں میں جسے روکھے پن اور خفگی کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ فوری طور پر اسے نظر انداز نہیں آئی۔ امامہ کی نروسنس میں کچھ کمی آئی۔ فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی یہ نروسنس اور بھی کم ہوئی۔ انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالار کے والدین سے بھی مل چکے تھے، لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی، اور دونوں کا موقف گفتگو ان کے بچے تھا۔ وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک خاموش سامع کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع گفتگو بنے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹھے اس سے بات کی، اور تب امامہ نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کے متبادل رد عمل سے انہیں تھی۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ لوگ اب ولیمے کا فنکشن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ سالار کی رائے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ گفتگو کے دوران خاموش رہا۔ جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یکدم امامہ کو احساس ہوا کہ گفتگو میں آنے والی اس بے رتبی کی وجہ خود تھی۔ وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ بالکل بیٹا، تم سو جاؤ، تمہیں سحری کے لیے اٹھنا ہوگا، ہم لوگ تو ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔ اس کے نیند آنے کے بہانے پر سکندر عثمان نے فوراً کہا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نیند آنا بہت مشکل تھی۔ وہ 2 دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اب وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیملی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھے ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں اکیلے بیٹھی پہلی بار اس نے سوچا کہ اس سے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ جو بھی اس سے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک غیر محفوظ ضرور ہوتا، لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نے سوچا، مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے۔ اس اضطراب میں یکدم مزید اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے ایک غلطی لگی۔ وہ ایک بار پھر سے کھائی کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ طیبہ نے بستر پر لیٹے ہوئے کہا۔ اب ہونے کو رہ کیا گیا ہے؟ سکندر عثمان نے جواباً کہا۔ وہ جانتے تھے طیبہ کا اشارہ کس طرف تھا۔ ہاشم مبین کو پتہ چل گیا تو؟ اسی لیے تو اس سے کہا ہے کہ امامہ کو وہیں رکھے، لاہور میں، اسلام آباد نہیں لائے۔ ویسے بھی پی ایچ ڈی کے لیے جانا تو ہے، ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کور ہو جائے، اسے اگلے سال ہی چلے جانا چاہیے۔ تب تک تو سکندر عثمان نے اپنے گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹنے والے تھے۔ طیبہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، مجھے تو بڑی عام سی لگی ہے امامہ، تمہارے بیٹے سے بہتر ہے۔ سکندر عثمان نے ترکی بترکی کہا۔ طیبہ کچھ ناراض ہوئی۔ کیوں؟
सलार से किस तरह बेहतर है, वो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप खुद ईमानदारी से बताएं, ऐसी कोई बात है इसमें कि 9 साल बैठा रहे वो इसके लिए। सिकंदर हंस पड़े। इतनी हंसी किस बात पर आ रही है आपको? वो चिढ़ी। सिकंदर वाकई बहुत खुशगवार मूड में था। मैं वाकई बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा बड़ा खुश है। इतने सालों बाद इस तरह बातें करते देखा है इसे मैंने। जिंदगी में कभी इसके चेहरे पर ऐसी रौनक नहीं देखी। अमामा के साथ इसकी शादी हो गई है। मेरे तो कंधों से बोझ उतर गया। इसके सामने कितना शर्मिंदा रहता था मैं। तुम्हें अंदाज़ा भी है? तैयबा खामोशी से इनकी बात सुन रही थी। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो गलत नहीं कह रहे। नींद में वो इसके हाथों में रस्सियां बांधकर इसे खींच रहे थे। रस्सियां इतनी सख्ती से बंधी हुई थीं कि इसकी कलाइयों से खून रिसने लगा और इसके हर झटके के साथ वो दर्द की शिद्दत से बेख्तियार चिल्लाती। वो किसी बाजार में लोगों की भीड़ के दरमियान किसी कैदी की तरह ले जाई जा रही थी। दोनों अतराफ में खड़े हुए लोग बुलंद आवाज़ में कहकहे लगाते हुए इस पर आवाज़ें कस रहे थे। फिर इन लोगों में से एक मर्द ने, जो इसकी कलाइयों में बंधी रस्सियों को खींच रहा था, पूरी कुव्वत से रस्सी को झुका दिया। वो घुटनों के बल इस पथरीले रास्ते पर गिरी। उठ जाओ, सेहरी ख़त्म होने में थोड़ा सा वक्त रह गया है। इट्स मी, अमामा, अमामा। वो हड़बड़ा कर उठी। बेड साइड टेबल लैंप ऑन किया। सलार इसके पास खड़ा नरमी से इसका कंधा हिलाते हुए इसे जगा रहा था। सॉरी, मैंने शायद तुम्हें डरा दिया। सलार ने माजरत की। वो कुछ देर तक खाली जहन के साथ इसका चेहरा देखती रही। वो गुजरे हुए सालों में ऐसे ख्वाब देखने की आदी हो गई थी और ख्वाबों का ये सिलसिला अब भी नहीं टूटा था। कोई ख्वाब देख रही थी? सलार ने झुककर गोद में रखे इसके हाथ को हिलाते हुए पूछा। इसे यूं लगा था वो अभी भी नींद में थी। अमामा ने सर हिला दिया। वो अब नींद में नहीं थी। तुम कंबल लिए बगैर सो गई? सलार ने गिलास में पानी उंडेलते हुए कहा। अमामा ने चौंक कर बेड पर पड़े कंबल को देखा। वो वाकई इसी तरह पड़ा था। यकीनन वो भी रात को कमरे में सोने के लिए नहीं आया था। कमरे का हीटर ऑन रहा था, वरना वो सर्दी लगने की वजह से ज़रूर उठ जाए। वो इसे गिलास थमाते हुए कमरे से निकल गया। मुँह हाथ धोने के बाद जब वो सिटिंग एरिया में आई तो वो सेहरी कर चुका था और चाय बनाने में मसरूफ़ था। लाउंज या किचन में और कोई नहीं था। डाइनिंग टेबल पर इसके लिए पहले ही से बर्तन लगे हुए थे। मैं चाय बनाती हूँ। वो सेहरी करने के बजाय मग निकालने लगी। तुम आराम से सेहरी करो, अभी अजान हो जाएगी। मैं अपने लिए चाय खुद बना सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए भी बना सकता हूँ। सलार ने मग इसके हाथ से लेते हुए इसे वापस भेजा। वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। ये सब लोग सो रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सोए हैं। सारी रात तो बातें करते रहे हम लोग और शायद हमारी आवाज़ों की वजह से तुम डिस्टर्ब होती रहीं। नहीं, मैं सो गई थी। इसका लहजा बहुत बुझा हुआ था। सलार ने महसूस किया वो इसे बहुत अपसेट लगी। क्या कोई ज़्यादा बुरा ख्वाब देखा है? वो चाय के मग टेबल पर रखते हुए कुर्सी खींचकर इसके पास बैठ गया। ख्वाब? वो चौंकी। नहीं, ऐसे ही। वो खाना खाने लगी। सुबह नाश्ता कितने बजे करेंगे ये लोग? इसने बात बदलते हुए पूछा। वो बेख्तियार हंसा। ये लोग? कौन से लोग? ये तुम्हारी दूसरी फैमिली है अब। मम्मी पापा कहो इन्हें और अनीता को अनीता। वो इसकी बात पर बेख्तियार शर्मिंदा हुई। वो वाकई कल रात से इनके लिए वही 2 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। नाश्ता तो नहीं करेंगे, अभी घंटा 1.5 घंटा तक उठ जाएंगे। 10 बजे की फ़्लाइट है। सलार ने इसकी शर्मिंदगी को भांपते हुए बात बदल ली। सुबह 9 बजे की? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? वो हैरान हुई। सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आए थे ये लोग। पापा की कोई मीटिंग है आज 2 बजे और अनीता तो अपने बच्चों को मुलाजमा के पास छोड़कर आई है। छोटी बेटी तो सिर्फ 6 माह की है इसकी, वो बता रहा था। चाय पियेंगे, नाश्ते के बजाय वो तुम बना देना। मैं भी नमाज पढ़कर आ जाऊं, फिर इनके साथ ही ऑफिस के लिए तैयार होऊंगा और इन्हें एयरपोर्ट छोड़कर फिर ऑफिस वापस चला जाऊंगा। सलार ने जमाई रोकते हुए चाय का खाली मग उठाया और खड़ा हो गया। अमामा ने कुछ हैरानी से इसे देखा। तुम सोओगे नहीं? नहीं, शाम को ऑफिस से आने के बाद सोऊंगा। तुम छुट्टी ले लेते?
امامہ نے روانی سے کہا۔ سنک کی طرف جاتے ہوئے سلار نے پلٹ کر امامہ کو دیکھا اور بے اختیار ہنسا۔ سونے کے لیے آفس سے چھٹی لے لیتا؟ میرے پروفیشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ تم سوئے نہیں رات کو اس لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی بات پر جھینپی تھی۔ میں 48 گھنٹے بغیر سوئے UN کے لیے کام کرتا رہا ہوں، وہ بھی شدید گرمی اور سردی میں۔ میں رات کو تو ماں باپ کے پاس بیٹھا پرفیکٹ کنڈیشن میں باتیں کرتا رہا ہوں۔ تھکتا کیوں؟ اذان ہو رہی تھی۔ اب پلیز مگ مت دھونا، مجھے اپنے برتن دھونے ہیں۔ امامہ نے چائے کا مگ خالی کرتے ہوئے اسے روکا۔ وہ ٹی بیگ نکال کر ویسٹ باسکٹ میں پھینکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، دھوئیے۔ سلار نے بڑی خوشدلی کے ساتھ مگ سنک میں رکھا اور پلٹا۔ وہ کوڑے دان کا ڈھکن بناتے ہوئے فک ہوتی رنگت کے ساتھ ٹی بیگ ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ سلار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کوڑے دان کے اندر پڑی اس چیز کو جس نے اسے یوں شاکڈ کر دیا تھا۔ نان الکوہلک ڈرنک، وہ مدھم آواز میں کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اسے یقین تھا وہ اس کوڑے دان کے اندر ریڈ جنجر بیئر کی اس خالی کین کو وہاں سے نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے باوجود اس کو پتا تھا کہ وہ کیا چیز دیکھ کر سکتے میں آئی تھی۔ اس نے جنجر بعد میں پڑھا تھا، بیئر پہلے، اور یہ سلار سکندر کا گھر نہ ہوتا تو اس کا ذہن پہلے نان الکوہلک ڈرنکس کی طرف جاتا، مگر یہاں اس کا ذہن بے اختیار دوسری طرف گیا تھا۔ جھک کر ٹی بیگ پھینکتے ہوئے اس نے نان الکوہلک کے لفظ بھی کین پر دیکھ لیے تھے۔ کچھ دیر وہیں کھڑی وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوتا میرے بارے میں، اور سلار کو بھی واقعی کرنٹ لگا تھا۔ وہ دونوں اپنے درمیان اعتماد کا جو پل بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کبھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا، کبھی دوسری طرف سے۔ تقریباً ہر رات نان الکوہلک ڈرنکس اس نے آخری بار شراب 8 سال پہلے پی تھی، لیکن وہ انرجی اور کام کے دوران پیتا تھا۔ امامہ کو ویسٹ باسکٹ کے پاس شاکڈ دیکھ کر اسے یہ جاننے میں سیکنڈ بھی نہیں لگے تھے کہ وہ ویسٹ باسکٹ میں پڑی کون سی چیز اس کے لیے شاکنگ ہو سکتی ہے۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا تھا اور جن پارٹیز میں جاتا تھا وہاں ڈرنکس ٹیبل پر شراب بھی موجود ہوتی، اور ہر بار اس مشروب سیاہ کار پر کسی کے پچھلے 8 سال کے دوران شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی 9 سال پہلے والے سلار سکندر سے واقف نہیں تھا۔ لیکن وہ ایک فرد جو دن میں پہلے اس کے گھر میں آیا تھا، اس کے پاس سلار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھیں۔ یہ سب تو ہوگا ہی، ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا۔ اب جب کہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں ہے تو اس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے کر امامہ کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ تمہارے کپڑے پریس کر دوں؟ اس نے بیڈ روم میں آ کر پوچھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ نہیں، میرے کپڑے تو پریس ہو کر آتے ہیں۔ ایک ہینگر نکالتے ہوئے وہ پلٹ کر مسکرایا تھا۔ امامہ کو یکدم اپنے کانوں کے بندے یاد آئے۔ تم نے میرے ایئر رنگس کہیں دیکھے ہیں؟ میں نے واش روم میں رکھے تھے، وہاں نہیں ملے مجھے۔ ہاں، میں نے اٹھائے تھے وہاں سے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہیں۔ سلار 2 قدم آگے بڑھا اور ایئر رنگس اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پرانے ہو گئے ہیں، تم آج میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں نئے لے دوں گا۔ وہ ایئر رنگس کانوں میں پہنتے ہوئے ٹھٹکی۔ یہ میرے ابو نے دیے ہیں جب مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا تھا۔ میرے لیے پرانے نہیں ہیں، تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے ضائع کرنے کی۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے امامہ نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ اگلے کچھ سیکنڈز وہیں کھڑا رہا۔ وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسے وہ اس کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ کم از کم سلار نے یہی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بتا دیا تھا۔ وہ مرد تھا، ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ عورت تھی، ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مس ہو جاتی۔
डॉक्टर सब्त अली को इस दिन सुबह ही सईदा अम्मा से तवील गुफ्तगू करने का मौका मिल गया था। वो 2 या 3 दिन बाद इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया करते थे और आज भी उन्होंने सईदा अम्मा की तबीयत पूछने के लिए ही फ़ोन किया था। वो इनकी आवाज़ सुनते ही फट पड़ी। डॉक्टर सब्त अली बेयकीनी से इनकी बातें सुनते रहे। इन्हें सईदा अम्मा की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। आमना ने आपसे ये कहा है कि सालार अपनी पहली बीवी की बातें करता रहा है। इन्हें लगा कि सईदा अम्मा की बात सुनने में कोई गलती हुई है। वो बेचारी तो रोती रही है फ़ोन पर भी, वो मेरे पास बैठ कर भी। सालार ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इससे ठीक तरह से बात नहीं करता वो। भाई साहब, आपने बड़ा जुल्म किया है बच्ची पर। सईदा अम्मा हमेशा की तरह जज्बाती हो रही थी। मुझे लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। वो दोनों तो परसों मेरे पास आए थे, बिल्कुल ठीक ठाक और खुश थे। डॉक्टर सब्त अली परेशान कम और हैरान ज़्यादा हो रहे थे। और आपके घर से वापसी वो इसे यहाँ छोड़ गया था। वो बेचारी सारी रात रोती रही। आमना आपके यहाँ रही परसों? वो पहली बार चौंके थे। तो और क्या, सालार तो इसको ले जाना ही नहीं चाहता था। वो तो इसके माँ बाप आ रहे थे कल, तो इसलिए मजबूरन ले गया इसे। और आमना भी बड़ी परेशान है, सारा दिन चुप बैठी रही। आप तो भाई साहब बड़ी तारीफें किया करते थे, बड़ा नेक सवाले बच्चा है, लेकिन ये तो बड़ा ख़राब निकला। अभी से तंग करना शुरू कर दिया है इसने। इस वक्त डॉक्टर सब्त अली के 14 तबक रोशन हो रहे थे। अमामा इस रात इनके घर पर भी खामोश बैठी रही थी, लेकिन नहीं, ये शायबा तक नहीं हुआ कि इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ हुआ है। खैर, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, आप मेरी तरफ आ जाएं। सलार को भी अफ्तार पर बुलवा लेते हैं, फिर मैं इससे बात कर लूँगा। अमामा ने बेइख्तियार आंखें बंद की। इस वक्त यही एक चीज़ थी जो वो नहीं चाहती थी। वो आजकल बहुत देर से ऑफिस से आ रहा है। कल रात भी 9 बजे आया, शायद आज ना आ सके। इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ इससे, डॉक्टर सब्त अली ने कहा। जी, इसने वो मुश्किल कहा। वो इनके कहने पर आंखें बंद करके किसी से भी शादी करने पर तैयार हो गया था। वो इफ्तार की दावत पर ना आने के लिए किसी मसरूफियत का जवाब बनाता। वो जानती थी कि डॉक्टर सब्त अली को क्या जवाब मिलने वाला है। फ़ोन बंद करके वो बेख्तियार अपने नाखून काटने लगी। ये दुरुस्त था कि इसे सलार से शिकायतें थीं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि शादी के चौथे ही दिन इस तरह की कोई बात होती। हेलो स्वीट हार्ट। 5 मिनट बाद इसने अपने सेल पर सलार की चहकती हुई आवाज़ सुनी और इसके ज़मीन ने इसे बुरी तरह मलामत किया। बंदा उठता है तो कोई मैसेज ही कर देता है, फ़ोन कर लेता है। ये तो नहीं कि उठते ही मैके जाने की तैयारी शुरू कर दे। वो बेतकल्लुफ़ी से हालात की नौयत का अंदाज़ा लगाए बगैर इसे छेड़ रहा था। अमामा के एहसास जुर्म में मज़ीद इजाफा हुआ। डॉक्टर सब्त अली ने यकीनन इसे फ़िलहाल कोई बात नहीं बताई बगैर इसे अफ्तार पर बुलाया था। डॉक्टर साहब भी अफ्तार के बारे में कह रहे थे। मैंने इन्हें कहा मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा। वो इसे बता रहा था। अमामा को एकदम कुछ उम्मीद बंधी। वो अगर पहले घर आ जाता है तो वो इससे कुछ बात कर लेती, कुछ मुआज़रत करके इसे डॉक्टर साहब के घर मुतवक्का सूरत हाल के बारे में आगाह कर सकती थी। इसने इत्मीनान का सांस लिया। हाँ, ये हो सकता था, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ। सलार ने अगले ही जुमले में इसे ऑफर की। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, अमामा ने बेइख्तियार कहा। ओके, मैं फिर इन्हें बता देता हूँ। और तुम क्या कर रही हो? इसका दिल चाहा वो इससे कहे कि वो इस घड़े से निकलने की कोशिश कर रही है जो उसने सलार के लिए खोदा था। फुरकान की मुलाजमा आएगी आज सफाई करने के लिए। आमतौर पर वो सुबह मेरे जाने के बाद आकर सफाई करती है, लेकिन तुम इस वक्त सो रही होती हो तो मैंने इसे फ़िलहाल इस वक्त आने से मना किया है। तुम भाभी को कॉल करके बता देना कि वो इसे कब भेजे। वो शायद इस वक्त ऑफिस में फारिग था, इसलिए लंबी बात कर रहा था। कुछ तो बोलो यार, इतनी चुप क्यों हो? नहीं, वो मैं ऐसे ही। वो इसके सवाल पर भी इख्तियार गड़बड़ाई। तुम वही हो इस वक्त? इसने बेहद मोहतात लहजे में पूछा। अगर वो फारिग था तो वो अभी इससे बात कर सकती थी। हाँ, एवोल्यूशन टीम चली गई है, कम से कम आज का दिन हम सब बहुत रिलैक्स्ड हैं। अच्छे कमेंट्स देकर गए हैं वो बड़े मुतमईन अंदाज में बता रहा था।
اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کریں۔ آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے۔ فورٹ ریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹ ریس چلے جائیں گے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا محاورہ آج پہلی بار اماما کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاورتاً نہیں کہا گیا تھا، واقعی بعض سچویشن میں چلو بھر پانی میں ڈوبنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ بات شروع کرنے کے جتن کر رہی تھی اور یہ کیسے کرے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سلار نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ وہ تقریباً 4 بجے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت تک یہ طے کر چکی تھی کہ اسے کس طرح بات کرنی ہے۔ سلار اوپر نہیں آیا تھا۔ اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کہا۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ ہینڈز فری کان سے لگائے ڈاکٹر سبتلی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسلسل اسی کال میں مصروف رہا۔ اماما کی جیسے جان پر بنائی تھی، اگر وہ راستے میں بات کرتا رہا تو۔ ایک سگنل پر رکنے پر اس نے سالار کا کندھا تھپتھپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں سے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجہ فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالار نے کال ختم کر دی۔ سوری، ایک کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا، اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے نے اماما کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اسلام آباد؟ اس نے بے حد بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ ہاں، میں اس ویکینڈ وہاں جا رہا ہوں، سالار نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار اٹکی۔ تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا۔ پھر؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تمہیں ساتھ لانا چاہوں تو لے آؤں، اس نے بڑی روانی سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے، اس نے لمبی خاموشی کے بعد بالآخر کہا۔ آج یا کل تو پتہ لگنا ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے یہ کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔ اب اتنا ہی ہوگا، اس لیے مجھے امبیرسمنٹ سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے، وہ مطمئن تھا۔ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ نہیں کریں گے سوشلائز، وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے، خاموشی سے جائیں گے اور آ جایا کریں گے یار، اتنا وہاں۔ وہ اس کی بے فکری سے چڑی۔ انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ ہنسی ہو رہی تھی۔ فرض کرو اماما، اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے یا یہاں لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو؟ نہیں پتہ چلے گا، میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح؟ اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے سالار، اتنا ہی سانس لینے کی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں، لیکن میں نے یہاں بازاروں، پارک اور ریسٹورنٹ کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے، یا ٹی وی اور نیوز پیپر میں۔ میں اگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے وہاں کرنا کیا ہے۔ جب میں ملتان میں تھی، ہاسٹل اور کالج کے علاوہ دوسری کوئی جگہ نہیں تھی میری زندگی میں۔ اب لاہور آ گئی تو یہاں بھی پہلے یونیورسٹی اور گھر اور اب گھر، مجھے ان کے علاوہ دوسری جگہیں عجیب سی لگتی ہیں۔ مہینے میں ایک بار میں سعیدہ اماں کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جایا کرتی تھی، وہ میری واحد آؤٹنگ ہوتی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ تھی، میں پورے مہینے کے لیے بکس لے لیتی تھی وہاں سے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی۔ ہاں، وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا نہیں، اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سالار، مجھے فرق پڑتا ہے، اور بہت فرق پڑتا ہے، سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسے کبھی تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب نارمل لائف ہی صحیح، لیکن میں سیف ہوں، میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔
कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, तुम अब भी सेफ रहोगी। तुम्हारी फैमिली को अब ये पता चलता है कि तुम मेरी बीवी हो तो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना। जो भी होना है एक बार खुलकर हो जाए। तुम्हें इस तरह छुपा कर रखूं और इन्हें किसी तरह इल्म हो जाए तो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी सूरत में मैं पुलिस के पास जाकर भी कुछ नहीं कर सकूंगा। वो साफ इनकार कर देंगे तुम 9 साल से गायब हो और वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वो खामोश रही थी। क्या सोच रही हो? सलार ने बोलते बोलते इसकी खामोशी नोटिस की। मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहिए थी, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए थी। मैंने अपने साथ तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया। ये ठीक नहीं हुआ। वो बेहद अपसेट हो गई। हाँ, अनफेयर होता, लेकिन मेरी कोई बात नहीं। मैं तो खैर पहले ही, अगर तुम किसी और के साथ शादी करती तो यह वाकई भी तुम्हारी फैमिली की बहुत गालियाँ और बद्दुआएं ली हैं। अब भी सही। वो बड़ी लापरवाही से कह रहा था। तो फिर सीट बुक करवा दूं तुम्हारी? वो वाकई ढीठ था। वो चुप बैठी रही। मार्क माय वर्ड, कुछ नहीं होगा मामा। सलार ने स्टीयरिंग से एक हाथ उठाकर इसके कंधों पर फैलाते हुए इसे तसल्ली दी। तुम कोई वली नहीं हो, इसने खफगी से कहा। इसके कंधों से बाजू हटाते हुए वो बेइख्तियार हंसा। अच्छा, मैंने कब कहा कि मैं वली हूँ? मैं तो शायद इंसान भी नहीं हूँ। इसने इसके एक जुमले पर इसे गर्दन मोड़ कर देखा। वो अब विंडो स्क्रीन के पार देख रहा था। कुछ नहीं होगा। इसने अपने चेहरे पर अमामा की नज़रें महसूस की। वैसे ही पापा चाहते हैं हम वहाँ आए। अमामा ने इस बार जवाब में कुछ नहीं कहा था। इस शाम सलार को डॉक्टर सब्तली और इनकी बीवी कुछ संजीदा लगे थे और इस संजीदगी की कोई वजह इसकी समझ में नहीं आई। अमामा भी खाने के दौरान बिल्कुल खामोश रही थी, लेकिन इसने इसकी खामोशी को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का नतीजा समझा। वो लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे जब डॉक्टर सब्तली ने इस मौजू को छेड़ा। सलार, अमामा को कुछ शिकायतें हैं आपसे। वो चाय का घूंट भरते हुए ठटका। ये बात अगर डॉक्टर सब्तली ने ना कही होती तो वो इसे मजाक समझता। इसने कुछ हैरानी के आलम में डॉक्टर सब्तली को देखा, फिर अपने बराबर में बैठी अमामा को। वो चाय का कप अपने घुटने पर रखे चाय पर नजरें जमाए हुए थी। इसके जहन में पहला ख्याल गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का आया, लेकिन अमामा ने किस वक्त डॉक्टर साहब को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया था? वो बेहद हैरान हुआ। जी, इसने कप वापस फ्रिज में रख दिया। अमामा आपके रवैये से नाखुश हैं, डॉक्टर सब्तली ने अगला जुमला बोला। सलार को लगा इसे सुनने में कोई गलत फहमी हुई है। जी, इसने बेइख्तियार कहा। मैं समझा नहीं। आप अमामा पर तंज करते हैं? वो पलके झपकाए बगैर डॉक्टर सब्तली को देखता रहा। वो मुश्किल सांस लेकर चंद लम्हों बाद इसने अमामा को देखा। ये आपसे अमामा ने कहा है? इसने बेयकीनी से देखते हुए डॉक्टर सब्तली से कहा। हाँ, आप इससे ठीक से बात नहीं करते। सलार ने गर्दन मोड़कर एक बार फिर अमामा को देखा। वो अब भी नजरें झुकाए बैठी थी। ये भी आपसे अमामा ने कहा है? इसके तो जैसे 14 तबक रोशन हो रहे थे। डॉक्टर सब्तली ने सर हिलाया। सलार ने बेख्तियार अपने होंठ का एक कोना काटते हुए चाय का कप सेंटर टेबल पर रख दिया। इसका जहन बुरी तरह से चकरा गया था। ये इसकी जिंदगी की सबसे परेशान कुन सूरत हाल में से एक थी। अमामा ने चाय के कप से उठती भाप पर नजरें जमाए बेहद शर्मिंदगी और पछतावे के आलम में इसको गला साफ करते हुए कहते सुना। और जो कुछ हो रहा था ये अमामा की ख्वाहिश नहीं थी, हमाकत थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। और ये कि आप कहीं जाते हुए इसे इन्फॉर्म नहीं करते। परसों आप झगड़ा करने के बाद इसे सईदा अम्मा की तरफ छोड़ गए थे। इस बार सलार ने पहले कुलसूम आंटी को देखा, फिर डॉक्टर सब्तली को, फिर अमामा को। अगर आसमान इसके ऊपर गिरता तब इसकी ये हालत ना होती जो इस वक्त हुई थी। झगड़ा? मेरा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसने बमुश्किल अपने हवास पर काबू पाते हुए कहना शुरू किया था। और अमामा ने खुद मुझसे कहा था कि वो सईदा अम्मा के घर रहना चाहती है और मैं तो पिछले 4 दिनों से कहीं। वो बात करते करते रुक गया। इसने अमामा की सिसकी सुनी थी। इसने बेइख्तियार गर्दन मोड़कर अमामा को देखा। वो अपनी नाक रगड़ रही थी। कुलसूम आंटी और डॉक्टर साहब भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। सलार बात जारी नहीं रख सका। कुलसूम आंटी उठकर इसके पास आकर इसे दिलासा देने लगी। वो हक्का बक्का बैठा रहा। डॉक्टर सब्तली ने मुलाजिम को पानी लाने के लिए कहा।
سلار کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا وہ الو کا پٹھا، کیونکہ پچھلے 4 دن سے اس کی چھٹی ہس جو سگنلز بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے، صرف اس نے خوش فہمی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 5-10 منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً آدھا گھنٹے تک سلار کو سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے برابر بیٹھی امامہ کو بے حد ندامت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سلار کا اکیلے میں سامنا کرنا کتنا مشکل تھا، اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی ڈاکٹر سبتلی کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی امامہ نے اسے کہتے سنا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اسے اس سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈو اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں، تمہیں سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ گیا تھا، جھگڑا کیا، تم نے ان لوگوں سے جھوٹ بولا۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے بے حد خفگی سے کہا، میں تم پر طنز کرتا ہوں۔ سلار کی آواز میں تیزی آ گئی، تم نے اس رات میرے اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا۔ وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ طنز تھا، وہ تو بس ایک ایسے ہی بات کی تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے بے ساختہ کہا۔ تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا تھا۔ وہ اس بار چپ رہی۔ سلار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا۔ اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، وہ اگلے الزام پر آیا۔ مجھے لگا تھا، اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا۔ لگا تھا؟ وہ مزید خفا ہوا۔ تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، سعیدہ اماں نے سب کچھ کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ یعنی تم نے ان سے بھی یہ سب کچھ کہا؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے اب سعیدہ اماں کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ سلار کو یاد آیا، تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے نہیں۔ سلار اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ امامہ میں مسجد جاتا ہوں اس وقت فرقان کے ساتھ، اس کے بعد جم اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ اب میں مسجد بھی تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو، مجھے تو اپسیٹ ہونا ہی تھا، امامہ نے کہا۔ اس کی وضاحت پر وہ مزید تپ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تلملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں بس۔ اور سعیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا ہوا تھا تمہارا؟ وہ خاموش رہی۔ اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ اس بار اس کی بات پر روحانسی ہو گئی۔ بار بار مجھے جھوٹا مت کہو امامہ، جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح اپسیٹ تھا۔ اچھا اب یہ ختم کرو۔ اس نے امامہ کے گالوں پر یکدم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ بری طرح سے جھلجھلایا۔ ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں امامہ، اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روتی رہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے امامہ، تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا، اور وہ 1 گھنٹے میں دوسری بار یوں زارو قطار رو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا۔ یہ تو خیر امامہ تھی۔ وہ بے اختیار نرم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کو رگڑا اور سلار کی صلح کی کوشش پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، میں اس لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے۔ وہ اس کے جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیسا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر خفگی اتر آئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سلار نے بے بسی سے آنکھیں بند کی۔
وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا۔ باقی رستے دونوں میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالآخر چپ ہو گئی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سالار بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا۔ وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی۔ اچھا ہے، اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے، اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سونا چاہتا تھا۔ اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھی، لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، بندہ سوچے، لیکن اتنا بھی کیا سوچنا۔ مزید 5 منٹ گزرنے کے بعد اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں پر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی۔ سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچتی رہی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہیں بیٹھو، اس نے تمکانہ انداز میں اسے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا، پھر ارادہ بدل لیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنے بازو سے سالار کا بازو ہٹا دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آئی ایم سوری۔ اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ امامہ نے خفگی سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تم سے ٹھیک بات نہیں کر رہا؟ اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا۔ تم مجھے اگنور کرتے رہے۔ ایک لمحے توقف کے بعد اسے بالآخر کہا، اگنور؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ میں تمہیں اگنور کرتا رہا؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے۔ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں میں۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ تم زبان سے ایک بات کہتے ہو، لیکن تم… وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ رکو مت، کہتی رہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا، آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا، اور… اس نے گفتگو کو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دیا۔ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے۔ تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے۔ وہ رکی اور سالار نے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا، لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ایئرپورٹ لے جا سکتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے سعید اماں کے گھر چھوڑ دو، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ میری کتنی بے عزتی ہوئی ان کے سامنے، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی اب بھی اس کی آنکھوں سے ہی نہیں، ناک سے بھی بہنے لگا تھا۔ وہ پوری دل جمعی سے رو رہی تھی۔ سالار نے سینٹر ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا۔ اس نے ناک رگڑی تھی، آنکھیں نہیں، اور سالار نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک بار پھر کہا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا۔ اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی، لیکن اسے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی۔ اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دیر وہ اپنی ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ سالار نے بالآخر اس سے پوچھا، بس یہ؟ ابھی کچھ اور بھی جرم ہے میرے؟ مجھے پتا تھا کہ تم شادی کے بعد میرے ساتھ ایسا ہی کرو گے۔ ساتھ یہی کرو گے؟ مجھے پتا ہے، تمہارے میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے۔ وہ اس کے جملے پر بری طرح چڑھا تھا۔ اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی؟ وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی۔ اگر میں شادی کے اگلے دن آفس جلدی آ سکتا تو آ جاتا۔ آج آیا ہوں نا جلدی۔ تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے۔ امامہ نے مداخلت کی۔ اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تم اپنا سیل فون دیکھو یا میں دکھاؤں؟
سالار نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا؟ اس وقت میں میٹنگ میں تھا، میرا سیل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی۔ ریسیو کرنا تو ایک طرف، تم نے توجہ تک نہیں دی۔ میں نے سعید اماں کے گھر بھی تمہیں کالز کی، تم نے وہاں بھی یہی کیا، بلکہ سیل آف ہی کر دیا۔ تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔ وہ اب اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تم اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے کر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ایک طرف ہے، بیچ میں میرا آفس ہے اور دوسری طرف گھر۔ میں پہلے یہاں آتا، تمہیں لے کر ایئرپورٹ جاتا، دگنا ٹائم لگتا، اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، اب میں شکایت کروں تم سے؟ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سعیدہ اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے نا مجھ سے، تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتا تھا، میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ صحن میں کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی۔ میں ناراض تھی اس لیے نہیں آئی۔ ناراضی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا؟ وہ خاموش رہی۔ تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا، خواہ مخواہ کی ضد تھی، مجھے برا لگا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، امامہ نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ٹھیک سے پہنچ گئے یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی۔ وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ جذبز ہوئی، میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، تم مجھ سے لے لیتی اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی۔ وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کے فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی یا ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی تو تم مجھ سے کہہ دیتے۔ کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جن پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا جھگڑا کروں۔ وہ بول نہیں سکی۔ کیا تم نے یہ کیا؟ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہیں، ہر چھوٹی بڑی بات دل میں رکھتی رہیں، مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن سعیدہ اماں کو سب کچھ بتایا، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ کسی دوسری سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا؟ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو اور بات تھی، پھر تم کہتی کسی سے بھی، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا، میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں، یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اگنور، میں حیران ہوں امامہ کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا۔ میں 4 دن سے 7ویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں، لیکن تم نے ایک بھی میری تعریف نہیں کی۔ امامہ کو ایک اور خطا یاد آئی۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ بے حد احمقانہ سوال تھا، لیکن اس سوال نے امامہ کو شرمندہ کیا تھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ تمہاری خوبصورتی کی؟ سالار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں میں خوبصورتی کی تعریف کرو؟ کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے، میرے کپڑوں کی کر دیتے۔ اس نے کہہ تو دیا، لیکن وہ شکایت کرنے پر پچھتائی۔ سالار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ سالار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیار ہنسا۔ امامہ، تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ جیسے اس کے لیے مذاق تھا۔ وہ بری طرح جھینپ گئی۔ مت کرو، میں نے کب کہا ہے؟
نہیں، یو آر رائٹ، میں نے واقعی ابھی تک تمہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سراہا، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے امامہ کی شرمندگی محسوس کر لی تھی۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اس نے امامہ کو اپنے قریب کیا۔ اس بار امامہ نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا، اس کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ سالار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کا ساتھ ہو، لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں اور معنی رکھتی ہیں، لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی۔ اس کا انحصار تم پر ہے۔ مجھ سے جو گلہ ہے اسے مجھ سے کرو، دوسروں سے نہیں۔ میں صرف تم کو جواب دہ ہوں امامہ، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اس نے بے حد نپے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہم کبھی دوست نہیں تھے، لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف گوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے؟ امامہ نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس کے دل نے اعتراف کیا۔ تم میری زندگی میں ہر شخص اور ہر چیز سے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو، سالار نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہر روز نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے تمہاری امپورٹنس کم ہو۔ تو دوستوں، آپ کو سالار اور امامہ کا پیر کامل سے آب حیات تک کا یہ سفر پسند آ رہا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بھی پسند آ رہی ہے ان کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔